याद, ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, अय हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों, तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। ये कब्रें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं, तिरमिजी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़निदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों, 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीजों का तुम इंतजार न करो, इन 7 चीजों का इंतजार न करो। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे, और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले, और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज, औ गिनन मुदगिया, गरीब हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी वक्त है तुम्हारे पास, क्या तुम ऐसी अमीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? मैंने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह नहीं, और अचानक अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के उनको दौलत दी। आज उनका हाल ये है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। मोबाइल पर कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना ट्रक माल भेज दीजिए, यहाँ आने के बाद हम पैसा दे देंगे, और सिगरेट पीते जा रहे हैं और उसकी राख अपने टेबल पर रखी हुई एक डिब्बी में डालते जा रहे हैं। ऐसे अमीरों को भी मैंने देखा है, जिनसे कहा जाए चलो अजान का वक्त हो गया, नमाज की तरफ चलें, चलिए अब मैं आ रहा हूँ, जरा 4 ट्रक माल आ रहा है, जब तक ये आ नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पीछा कर रही हो, पकड़ ले।
کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو عبادت کر لو. کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو، اذان کی آواز آئی، مسجد میں جا سکتے ہو، کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر، بھیک منگنی گاڑی جانتے نا، جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کر، اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو، ہر ماری بریکر سے اچھلی گاڑی، گرے، ٹوٹ گئی ٹانگ، ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں، صاحب کیا، اذان کی آواز آ رہی ہے، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے، اللہ تمہیں شفا دے. اب مولانا صاحب جیسے اٹھ رہے ہیں ویسے پکڑ لیا. کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا، اللہ تعالیٰ شفا دے. ٹانگ ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا، بستر پہ پڑے ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا، چوتھی چیز، جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو. کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بوڑھا، جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالیں. 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے، بس سجدے کرتے چلے رہے ہیں. کھڑے ہیں، اللہ اکبر پڑھنا، اللہم باعث بین پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفندا، کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے، تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی، تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے، اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا. اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو، دوسری چیز. دونوں الگ الگ. غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو. یہ 2 الگ الگ چیزیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، اور جوان و تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزہ، کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار، راستے ہی میں انتقال ہو گیا، جلسے میں گئے، سوچا تھا کبھی کہ ہم گھر واپس نہیں آ پائیں گے. او موتن مجہزہ، اچانک موت دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں، اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے، گئے. اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو، دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی، جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ. گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے، جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر، بولے اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا، ہاسپٹل تک لے جایا گیا. ہاسپٹل لے جانے سے پہلے کر رہے ہو، مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہیں، کل کا پروگرام کہیں اور ہے، لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، غریق رحمت فرمائے، ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کرونا میں کیسے کیسے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. 40 45 سال کی عمر اور چلے گئے. تصور نہیں کر سکتے آپ. ابھی ایک اور بیماری نئی نکلی ہے، یہ ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور دیکھتے رہیے گا
عالم الغیب تو نہیں ہوں لیکن اب تک کے حالات بتلا رہے ہیں. یو پی کا جب چناؤ ہوگا، اگر 3 یا 4 چرڑوں میں چناؤ ہوا، 5 چرڑوں میں ہوا تو 4 چرڑ تک تو ٹھیک چلے گا، لیکن 5ویں چرڑ کا یا 6ٹی چرڑ کا جب چناؤ ہوگا تو اس میں یہ لہر بہت تیزی کے ساتھ آئے گی. اور یہ آئے گی نہیں، لائی جائے گی. اور لانے والے 2 ہی آدمی ہیں، نام نہیں لوں گا. آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھدار ہیں. میرے بھائیوں دیکھیے گا یہ لہر کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کس ٹائم پہ آئے گی. یہ سب سیٹنگ پہلے سے ہے، کیونکہ یو پی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. کیونکہ بنگال سے تو تماچا پڑا ہے، ٹھوکر لگی ہے، سر ابھی زمین پہ گڑا ہوا ہے، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے یو پی کو کسی طریقے سے جیتنا ہے، کسی بھی طریقے سے. اگر یو پی چلا گیا ان کے ہاتھ سے تو دلی جانا طے. اس لیے یو پی کسی طریقے سے یہ جانے نہیں دیں گے. اس کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آئے گی. چناؤ کے 2-3 چڑھ ہو، خروج دجال سے پہلے نیک اعمال کر لو. جب دجال نکل جائے گا، آ جائے گا، تب تم نیک عمل کرو گے. جب تمہاری نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب نیک عمل. جو ہڈیاں ڈال دینے کے بعد ان کی چونچیں چلیں گی، میڈیا والے. اور وہ کتے کون ہیں میں نام بھی نہیں لوں گا، اور وہ کتے خود سمجھ جائیں گے کہ کتے کس کو کہا گیا ہے. وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جن کو آپ گودی میڈیا کہو یا جس کو بھکت میڈیا کہو، جو کہنا چاہو کہو، ہماری نظر میں ہڈیوں کو کھانے والی، سڑی ہوئی ہڈیوں پہ گرنے والی یہ میڈیا، دیکھیے گا اس لہر کو کیسے سنیوجت طریقے سے اور ڈھنگ سے پھیلائے گی. اور اسی میں سب گڑبڑ، اور سب اسی میں ہوگا گڑبڑ. تو موتن مجزا، اچانک موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اس موت کے آنے سے پہلے عبادت کر لو. 5 چیزیں. اب دجال فشر غائب ينتظر، دجال کے آنے سے پہلے جانے کے بعد 4تھے یا 5ویں چرڑ میں اس کی بھیانک لہر پھیلے گی. کس کی طرف سے پھیلے گی؟ اور یہ کچھ کتے کرو گے. غائب فتنوں میں، غائب چیزوں میں سب سے بڑا فتنہ اسی خروج دجال کا ہے. دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے غائب چیزوں میں. یہ 6ٹی چیز ہے. اور 7ویں چیز، اب فساعت و دعوا امر، کیا قیامت آ جائے گی تب تم نیک اعمال کرو گے؟ قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. قیامت کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال. وہ قیامت جس کا چرچا ہر جگہ ہے، وہ قیامت جس کو بائبل میں ڈے آف ججمنٹ کے نام سے جانا گیا ہے، وہ قیامت جس کو ہم ہندو دھرم کے شاستر اور ویدوں کے مطابق پرلے اور مہا پرلے کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ پتر پتا کو دیکھے گا، نہ پتا پتر کو دیکھے گا. یہ رگ وید کے اندر، رگ وید بھومکا میں لکھا ہوا ہے. نہ پتر پتا کو دیکھے گا، نہ پتا پتر کو دیکھے گا. بس اتنا. اسی کو ہمارے قرآن نے یوں کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن ایک انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ایک آدمی ہے، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا، بھاگے گا کہ میری ماں مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، کو نہ دیکھے گا. میرے بھائیوں، یہ ایک ہی چیز ہے. قرآن نے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وہ قیامت آتا تھا، اس بیوی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا، مجھ سے میری بیوی کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنی اولاد جس کے ہلکے سے پیٹ کے درد، ہلکا سا پیٹ
کی نیند اڑا دیتا ہے، ہلکا سا فیور، ہلکا سا ٹائیفائڈ آپ کو رات کے 2 بجے اور 3 بجے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو اپنی نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ اس بیٹے کا پیار جو آج آپ کو اتنا زیادہ ہے، قیامت کے دن اس بیٹے کو دیکھ کر انسان بھاگے گا، یہ میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وید کہتا ہے پتر اپنے پتا کا نہ ہوگا، پتا اپنے پتر اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھ سے سوال نہ کر لے، اپنی بیوی کو دیکھے گا جس بیوی کے بنا دنیا میں ایک پل نہیں رہ پا، کہ جس کے بعد جس دن ہمیں اور آپ کو دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہاں یہ وہی دن ہے جس کو ویدوں نے کہا ہے مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی نے ترتیے نے چترت نے پنچ نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکن کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ہندو دھرم میں 7 جنم ہے نا، کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے، اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ۔ کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7 پھیروں کا مطلب یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو کدو بنو گے، یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے۔ اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں، لیکن 4 تو ایسی کہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا، لیکن 7 جنم ہیں ہندو دھرم میں۔ وید منع کر رہا ہے، وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا۔ منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، لیکن وید منع کرتا ہے، وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، مرنے کے بعد دوسرا جنم، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، قبر سے دوبارہ اٹھنا۔ یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے، دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے، یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے۔ یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا، بلی، چوہا، بندر، چھچوندر۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جانتے ہو 7 جنم تک تم ہماری ہو، ہم تمہارے ہیں۔ 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم۔ جب ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہیں، جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو نہیں، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ یہ ہندو دھرم میں 4 ہے، تو بہت پوری ایک لسٹ ہے، لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہے۔ اور بھی لکھا ہے یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے، پورا ہے، دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے اس میں۔ لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے۔ انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا۔ اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں، یہی تو مطلب ہوا، پہلے انسان تھیں، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا، اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، چھاچھ نہیں ملے گا، پنیر نہیں ملے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہیں تو جوا کھیلو، یہی تو نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا،
یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. الٹا مفہوم نکالو, جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا.